तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहद नामे की तारीखी कुतुब में से एक है, और आज हम दूसरे बाब की 15वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। और आज हम इस सिलसिले में देखेंगे कि आस्तर के साथ क्या हुआ जो कि गरीब और यतीम लड़की थी, और किस तौर पर खुदा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बादशाह के महल में पहुंचाया। ये किसी गरीब सिंड्रेला की कहानी नहीं है कि किस तरह उसने अमीर शहजादे का दिल जीता, बल्कि ये एक गरीब और नज़रअंदाज की गई लड़की की कहानी है कि कैसे कादर मुतलक उसे तख्त तक ले गया। और अजीज़ो, यही खुदा के काम करने के तरीके हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। भाई फयाज खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इब्राहिम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फयाज, अब मैं 15वीं आयत से चंद आयात को पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जब मर्दकी के चचा अबीखेल की बेटी आस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हेजा ने ठहराया था उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। और आस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई। सो आस्तर अखवीरस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तीबत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने आस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नज़र में उन सब कंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सर पर रख दिया और वश्ती की जगह उसे मलका बनाया। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त यानी आस्तर की ज़ियाफ़त की और सूबों में माफ़ी की और शाही करम के मुताबिक इनाम बांटे। और जब कंवारियाँ दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था, और आस्तर ने ना तो अपने ख़ानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था, जैसा मर्दकी ने उसे ताकीद कर दी थी, इसलिए कि आस्तर मर्दकी का हुक्म ऐसा ही मानती थी जैसा उस वक्त जब वो उसके हाँ परवरिश पा रही थी। भाई, मैं चाहता हूं कि आप आस्तर की मकबूलियत और जीत पर अपनी राय दें। क्या वो इत्तफाक था या किसी और का हाथ उन सब हालात के अंदर था, और उसकी आराइश और वो भी जो उसके लिए जिम्मेदार था, उन चीज़ों के बारे में बताइए। खास बात यह है कि वो अपने बनाव संगार में मसरूफ ना थी और ना ही दूसरों के साथ खूबसूरत दिखाई देने में। और यहाँ एक खूबसूरत बात लिखी है, जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा ने ठहराया उसके सिवा उसने और कुछ ना मांगा। उन लड़कियों का जिम्मा उसी का था। उसने जो कुछ वो चाहता था उसे करने की इजाजत दी। वो अपनी जात से ही पुर नहीं है कि दूसरी लड़कियों के साथ ज्यादा हसीन दिखाई देने में हर वक्त कोशां रहे। वो अपनी जात से खाली है। उसने उसी जिम्मेदार शख्स को इजाजत दी कि वो उसे खूबसूरत बनाए। और फिर हम पढ़ते हैं कि वो जो उसे देखते थे वो उनकी मंजूर नजर हुई, और फिर वो बादशाह की भी मंजूर नजर हुई, लिहाजा उसी ने उसे खूबसूरत बनाया। और इससे मुझे उस खादिम की याद आती है जिसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की दुल्हन लाने के लिए भेजा था। सो उसे मुकर्ररा लड़की मिली, उसने उसकी आराइश की और उसे खूबसूरत बनाया। हम पढ़ते हैं कि जब वो रिबका से मिला तो उसने उसे सोने की नथली और कड़े दिए, और फिर वो घर गया और उसने सोने और चांदी के बर्तन और कपड़े दिए। सो वो उन चीजों के साथ खूबसूरत और खास बन गई। नथली फरमाबरदारी को जाहिर करती है और कड़े सच्ची मोहब्बत को जाहिर करते हैं।
اور چاندی کے برتن یہ بتاتے ہیں کہ وہ کفارے اور نجات کے برتنوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور سونے کے برتن بتاتے ہیں اس میں الہی فطرت اور راست بازی ہے، اور کپڑے زندگی کے نئے اسلوب اور نئے طور طریقے پر چلنے کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ لڑکی بدل گئی اور نئی دکھنے لگی۔ گویا ہیجا آستر سے کہہ رہا تھا، میری بیٹی خود کو مجھے سونپ دے، میں تجھے خوبصورت بناؤں گا۔ جب ہم اس قانون کا اطلاق فضل کے اس دور کے ایمانداروں پر کرتے ہیں تو روح القدس انہیں خوبصورت بناتا ہے۔ روح کا پھل ایمانداروں میں ظاہر ہے، ایک لڑکی سادگی اور مطمئن دل کے حسن سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایسا خود نہیں کر سکتی۔ روح القدس یہ کام ایمانداروں میں کرتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ صحیح، بہت ہی زبردست باتیں۔ میں یہاں کچھ اور بھی کہنا چاہوں گا۔ جی۔ یہ ہمیں ایک بڑی ہستی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح، جس کے متعلق لکھا ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، لیکن کون خداوند کے حسن کی تاب لا سکا ہے؟ کیا دنیا یا ایماندار جو خداوند کی فکر کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے خداوند کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں، لیکن مسیح ہمارے لیے بنی آدم میں سب سے حسین ہے۔ بھائی افراہیم، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آستر جیت گئی جی، اور وہ ہر دیکھنے والے اور بادشاہ کی منظور نظر ہوئی، کیا وہ اتفاقاً جیت گئی؟ مثلاً بہت سے لوگ اتفاقاً ہی مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جب ایک فٹ بال کا کھلاڑی فٹ بال کا فائنل کھیلتا ہے اور وہ گول کرتا ہے جس سے پہلے وہ مشہور نہ تھا، لیکن اچانک ہی وہ مشہور ہو جاتا ہے، لہٰذا کچھ لوگ اتفاقاً مشہور ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آستر بھی اتفاقاً کامیاب ہوئی یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ آستر افقا جیت گئی۔ خداوند کی لغت میں ایسا کوئی لفظ شامل نہیں ہے، بلکہ وجہ خدا کا مقصد اس کا ارادہ اور ذہن تھا۔ یہ خدا کی سوچ تھی کہ آستر جیتے اور تاج اپنے سر پر سجا کر حکمرانی کرے اور اس وقت کی بہت بڑی سلطنت کی ملکہ کہلائے۔ یہ خدا کا منصوبہ اور قانون ہے جو انسانی سوچ سے قطع نظر ہے۔ خداوند ہی وہ ہے، ڈھاتا اور تعمیر کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو مغلول اور قائم کرتا ہے۔ لہٰذا آستر ایک الہی منصوبے اور مقصد کے تحت آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اخویریس ملکہ کو مقرر کرنے کے لیے مادی اور فارس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرتا، خدا یہ جی، خدا نے حکم اسے دے پہلے ہی چکا ملکہ تھا۔ مقرر کر دیا تھا۔ کیونکہ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کا بیٹا مسیح ان لوگوں میں سے آئے، اور یہ سازش انہیں ہلاک کر رہی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مسیح کے فرمان پورے نہ ہوں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جن سے مسیح کی جسمانی آمد کا منصوبہ پورا ہونا تھا وہ فنا کر دیے جائیں؟ خدا نے اسے ایسے مقام پر رکھا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو بچا سکے جو ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھائی فیاض، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ سے مردوکی کے متعلق جانیں گے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا تھا۔ ہمیں اس کے متعلق مزید جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ بادشاہ کے پھاٹک پر کیوں بیٹھا تھا، تو یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں ناظرین، آئیے اپنے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ خدا اعلیٰ ترین اقدار کا مالک ہے، جیسا کہ آستر کی کتاب بتاتی ہے۔ بھائی فیاض، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے مردکی کے متعلق پوچھا تھا، لہٰذا اس کے متعلق مزید بتائیے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مرتکی بائبل کے عظیم ترین کرداروں میں سے ایک ہے اور مجھے وہ بہت ہی پسند ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ آستر کی کتاب کا محور ہے، پھر چاہے نام اس کا آستر ہو۔ اور یہ سچ ہے کہ آستر نے اخلاقی اور روحانی حسن کا مظاہرہ کیا، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی پرورش کرنے والا مردگی تھا۔ کتاب کا آغاز مرتکی سے ہوتا ہے، اس سے پیشتر کہ آستر کا ذکر آئے، اور آستر کو مردکی کا رشتہ دار بنایا گیا، نہ کہ مردکی کو آستر کا۔ کتاب کے پورے آخری حصے میں آستر غائب ہو جاتی ہے، جبکہ روح القدس مردکی کے مطابق بتاتا رہتا ہے۔ یہ داستان مردکی کی داستان ہے اور یہ اس کے نام کے کردار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہے چھوٹا، اور نہ صرف چھوٹا بلکہ اس کے نام کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑھنے والا۔ وہ چھوٹا بڑھنے تھا والا، لیکن وہ بڑھ رہا تھا۔ مسئلہ چھوٹا ہونا نہیں بلکہ اسی حالت میں رہنا، لیکن وہ بڑھ رہا تھا اور بہتری کی طرف گامزن تھا۔ اور اس کا کردار، ہم جب کتاب کو آگے پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ آگے بڑھا اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ وہ مالی طور پر اور معاشرتی طور پر اور زندگی کے حالات میں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ اہم روحانی اور اخلاقی اور تاثیراً اس کا اثر
نہ صرف آستر پر ہوا یا لوگوں پر بلکہ ساری سلطنت پر، مطلب مردکی کا اثر سب پر ہوا۔ وہ ایک بہت بااثر انسان تھا اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ بہتر ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایمانداری تھی۔ ایمانداری، صحیح۔ لہٰذا یہاں مردکی کا سرمایہ ہے، پھر چاہے وہ آستر کی پرورش ہو یا اس کا کام، یا اور اس کا اس کی کام وجہ ہو۔ سے وہ اس مقام پر پہنچا جو بادشاہ نے اسے دیا۔ سچ، ایماندار کے پاس برکت صحیح۔ کی فراوانی ہوگی۔ جی جی، آپ کا سوال؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا اور خدا کے خوبصورتی کے معیار مختلف ہیں۔ کیا یہ اس حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ لڑکیاں کم عمری سے ہی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سنوارنے کی جبلت رکھتی ہیں؟ خواتین میں بناؤ سنگھار ایک عمومی اور جبلی ضرورت ہے، لہٰذا اس کی حدود اور قیود کیا دیکھیں، ہیں؟ لڑکیوں کا بناؤ سنگھار کرنا غلط نہیں، اور شوہر کے لیے کلیسیا کو بھی خود بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ لہٰذا مسئلہ کسی لڑکی کا خوبصورت یا بنا سورا ہوا دکھائی دینا نہیں ہے۔ مرد بھی تو داڑھی بناتے اور اپنے بال کٹواتے ہیں، اور خدا کی طرف سے جو فرشتہ آیا اس نے پولس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے، یعنی کہ تو خود کو سوار اور کپڑے پہن کے ستھرا ہو۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب بننے سورنے اور خوبصورتی کو ملحوظ خاطر رکھنے کا مقصد دوسروں کی توجہ حاصل کرنا ہو جاتا ہے اور اس کا اور سہارا اس کا سہارا لینا ہے۔ اور اس کا سہارا لے کر ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو خداوند سے دور ہیں، خداوند کو شامل کیے بغیر۔ لکھا ہے تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، سونے کے زیور اور کپڑے پہن۔ دیکھ، کپڑے تو سبھی پہنتے ہیں، لیکن مہنگے کپڑے پہننے میں مسئلہ ہے۔ ایک ایماندار کے لیے بیرونی صورت کی تراش خراش کرنے میں کچھ غلط نہیں ہے کہ وہ اوروں کے آگے اچھا دکھائی دے، اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سنگھار پر بھی توجہ دے۔ پطرس رسول کہتا ہے باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلیم اور مجاز کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، اس کی بڑی صحیح۔ قدر ہے۔ بھائی افراہیم 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں جب مردکی بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا کرتا تھا، بادشاہ کے خواجہ سراؤں میں سے جو دروازے پر پہرا دیتے تھے 2 شخص یعنی بگتان ترش نے بگڑ کر چاہا کہ اخویریس بادشاہ پر ہاتھ چلائیں۔ یہ بات مردکی کو معلوم ہوئی اور اس نے آستر ملکہ کو بتائی، اور آستر نے مردکی کا نام لے کر بادشاہ کو خبر دی۔ جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی اور وہ بات ثابت ہوئی تو وہ دونوں ایک درخت پر لٹکا دیے گئے، اور یہ بادشاہ کے سامنے تواریخ کی کتاب میں لکھ لیا گیا۔ بھائی، کیا یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے یا اس کی آستر کی کتاب کے واقعات کے درمیان خاص اہمیت ہے؟ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، نہ صرف یہاں بلکہ ساری کتاب میں، جیسا کہ ہم نے اتفاق کیا، کیونکہ یہ کتاب خدا کے مقصد اور خدا کی فرمان کے مطابق چلتی ہے۔ لیکن جو آیت آپ نے پڑھی، میں نے اس میں 2 باتیں نوٹ کی ہیں۔ یہ بات مردگی کو معلوم ہوئی۔ سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ مردگی کو یہ کس نے بتایا؟ ظاہر تو یہاں کسی کا نام شامل نہیں کیا گیا، لیکن در حقیقت وہ نام خدا کا ہے۔ خدا، بالکل، خدا کا ہاتھ کام کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر ہم نہیں جانتے کہ اس سازش کی خبر کس نے دی۔ دوسری بات، میں آصر کو اپنے شوہر کی طرف وفاداری کو دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے اس سازش کا ذکر سنا، اس نے فوری طور پر بادشاہ کو خبر دی۔ لیکن میں خدا کے منصوبے کے متعلق کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جو آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے۔ مردگی نے آستر کو حکم دیا کہ اپنی یا اپنے لوگوں کی پہچان ظاہر نہ کرے۔ ایک بار پھر خدا کا ہاتھ اس حکم کے پیچھے تھا، کیونکہ ممکن تھا اگر یہ 2 لوگ جانتے کہ مردگی کا آستر اور اس کے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے تو وہ اس سے بات کرنے سے گریز کرتے۔ ایک اور رویے سے اگر آستر نے بادشاہ کو مردگی کا نام لے کر سازش کے متعلق آگاہ نہ کیا ہوتا تو کہانی کا رخ ہی بدل اس کا نام جاتا۔ تواریخ کی جی، کتاب اس میں کا نام درج نہ تواریخ ہوتا۔ کی کتاب میں درج نہ ہوتا۔ اگلی بات یہ ہے کہ مردگی کو بادشاہ فوراً انعام دے دیتا تو بھی کہانی کا رخ بدل جاتا اور ہم کتاب کے آخر میں شاندار انعام اور خوبصورتی کو نہ دیکھ پاتے۔ خدا کا اقتدار، بالکل ایسا ہی۔ صحیح۔ اس حصے میں میں جی۔ ایک اور بات کو دیکھتا ہوں جو مردگی کے کام سے وفادار ہے۔ ایمانداری پہلے ہی اس کے گھر سے واضح ہوئی اور وہ آستر کا ذمہ دار تھا اور اس نے اس کی پرورش اچھی کی، اور اس سے میری توجہ اس بات پر آتی ہے کہ اس کے اعلیٰ مقام پانے کے بعد، اس کے ملکہ بننے کے بعد اس کے گھر کے باہر چلنے پھرنے لگا تاکہ وہ اس بات کی تسلی کر لے کہ وہ اچھی اور ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب وہ اچھے اور بڑے محل میں پہنچ گئی
اور چین سے سونے لگی، تب بھی وہ تب بھی مردگی اس کے لیے نے فکر اپنی مند تھا۔ زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ اب بھی وہی کر رہی ہے جو اس نے اسے کرنے کو کہا؟ وہ اپنے خاندان سے وفادار تھا۔ دوسری بات، وہ اپنے کام سے وفادار تھا، اور وہ جان گیا کہ یہ سازش تھی اور بادشاہ مرنے کو تھا، تو اس نے مر جانے دو۔ کیا وہی ہمارے ساتھ ہونے والی ساری ناانصافی کی وجہ نہیں؟ نہیں، اس نے کچھ ایسا نہیں کہا۔ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، وہ تجھے اس کا انعام نہیں دے گا، میرا انعام خداوند اور اس کا کام ہے۔ اور اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں؟ کیا ایک استاد اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے؟ کیا ایک انجینئر ایماندار ہے؟ کیا ہم اپنے کاموں میں ایماندار ہیں؟ میرا اس نقطے کو لے کر یہاں پر ایک سوال ہے۔ میں تصور کروں کہ مردکی نے اس پھاٹک کی نگہبانی اپنے ساتھیوں کے کر دی ہوتی کہ وہ ذمہ دار تھا، اور ان سے کہتا میرے لیے یہ کام کرو اور میری حاضری لگاؤ، کیونکہ میں خداوند کی خدمت کرنے کو جا رہا ہوں۔ میرا مطلب ہے وہ یہ وقت خداوند کی خدمت میں صرف کرے گا۔ تو ان واقعات کا رخ کیا سے مکمل کیا ہو بدلنا۔ جاتا؟ آپ اس جی۔ ایماندار سے کیا کہیں گے جو اپنے کام پر نہیں جاتا، یا جلدی بھاگ آتا ہے، یا دیر سے جاتا ہے کیونکہ وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہے؟ نہیں، مردگی کی کہانی بتاتی ہے کہ اس کی ایمانداری کی ترتیب مختلف طور پر ظاہر ہوئی۔ آئے ہم ان واقعات پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پہلے حصے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے سے وفادار ہے، اور پھر دوسرے حصے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے کام سے وفادار ہے، اور پھر تیسرے حصے میں بھی اس کی وفاداری ظاہر ہوئی۔ اس نے حامان کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اور جب میرے گھر یا میرے کام کے حالات ہی ٹھیک نہ ہوں تو میں خدا کی خدمت یا منادی نہیں کر سکتا، نہ ہی خدا کی اچھی باتیں جی، بتا سکتا ہوں۔ صحیح، شاندار باتیں۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ڈاکٹر فیاض، تیسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد اخویریس بادشاہ نے اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو ممتاز اور سرفراز کیا، اور اس کی کرسی کو سب عمرہ سے جو اس کے ساتھ تھے برتر کیا۔ یہاں ان باتوں سے مراد کون سی باتیں ہیں، اور حامان کون ہے؟ ان باتوں سے مراد وہ سازش ہے جن کا پردہ فاش کیا گیا۔ اکسوریس بادشاہ نے سنا، اس نے تحقیقات کی، اور وہ سچ ثابت ہوا، اور بادشاہ کے خواجہ سرا جو اس پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے انہیں قتل کر دیا گیا، اور مسئلہ ابھی ختم نہ ہوا، اسے تواریخ کی کتاب میں درج کیا گیا۔ لیکن مردکی کو قدر یا انعام کچھ نہ ملا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان تمام باتوں کو سرے سے بھلا دیا گیا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اخوریس نے مردگی کو ممتاز یا سرفراز نہ کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے کسی اور کو سرفراز کر کے اعلیٰ مقام بخشا، جو غدار۔ کہ حامان حجاجی تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ روح القدس نے اس کتاب میں اسے خبیث حامان کے نام سے متعارف کروایا۔ وہ امالیکیوں کی نسل میں سے آخری ہے جس کا تذکرہ بائبل میں ہوا۔ وہ امالیکیوں کی اولاد تھا۔ امالیکی جسمانی خواہشات کا عکس ہیں، اور ہم ان کے بارے میں پڑھتے جسم سے ہیں۔ آپ کی کیا یہ مراد ہے؟ آدم سے ملنے والی فطرت انسان کی میراث اندرونی ہے جو فطرت، گناہ، گار فخر اور فطرت۔ باقی سب بلند و بالا ہونے کو پسند کرتی ہے۔ یہ ایسی فطرت ہے، اسے شیخی مارنا پسند ہے، اور یہ امالیکیوں کی تمام بری خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے۔ پہلی بار ہم امالیکیوں کے بارے میں پیدائش کے 36ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ وہ الیفیز کے ہاں پیدا ہوا جو اساؤ کا بیٹا تھا، اور وہ ایک غیر شرعی بیوی سے پیدا ہوا، اور روح القدس اسے ایک گناہگار فطرت کے طور پر پیش کرتا ہے جسے شیخی مارنا اور فخر کرنا پسند ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی بنی اسرائیل مصر سے نکلے اور انہوں نے اس شیطان سے پیا، تو پھر امالیکی آگے آئے اور ان سے لڑنے لگے، لیکن لوگوں نے ان پر فتح پائی موسیٰ کی شفاعت کرنے کے وسیلے سے۔ اور ایک بار پھر ہم ان کے متعلق خروج کے 37ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور خروج 17 میں، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہا۔ اور پھر استثنا کے 25ویں باب میں موسیٰ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ مت بھولیں کہ امالیکیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے جب خداوند نے ساؤل سے امالیکیوں کو ہلاک کرنے کو کہا، یعنی مارنے کو کہا، تو افسوس کہ ساؤل نے اجاج بادشاہ کو جانے دیا، لیکن سیمول نے اس سے کہا تو نے بے وقوفی کی اور رحم دلی کی۔
اور سیمول نے اجاج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. گویا وہ کہہ رہا تھا ایسے شخص کے لیے کوئی رحم نہیں اور ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. امالیکی جسمانی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو ہمارے اندر بسی ہوئی ہماری ہے. بدی کی گہری خواہشات. جی، صحیح. ہمیں اس فطرت کی خواہشات کے ساتھ نرمی سے پیش آنا یا ان پر رحم کرنا نہیں چاہیے، بلکہ میں اپنے جسم کو مارتا کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. صحیح. بادشاہ نے مردگی کو کوئی انعام نہ دیا اور اس نے حامان کو سرفراز کیا. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں چیزیں اتنی ترتیب وار نہ ہوں، تب ہمیں خاموش رہنا اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ جس قدر آسمان سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیالوں سے بھی بلند خدا کے ہیں. اپنے اوقات ہیں. خدا کے اپنے اوقات ہیں، اور دوسرے باب کے آخر میں اور تیسرے باب کی شروعات سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. صحیح. جی کوئی سوال؟ بائبل میں لکھا ہے مردکی نے آستر کو اپنی بیٹی کر کے پالا. اس نے اس سے شادی کیوں نہیں کی جبکہ وہ چچا کی بیٹی تھی اور وہ اس کے لائق تھا؟ جی ٹھیک ہے، اہم سوال. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ یہ ظاہر ہے کہ ان میں عمر کا فرق تھا، اور آدمی نیک اور ایماندار تھا اور اس کی ماں اور اس کے باپ کے جانے کے نقصان کی تلافی کرنا چاہتا تھا. وہ اس کے لیے اخلاقی اور روحانی طور پر اس کے ماں باپ کی موت کے نقصان کی تلافی تھا، اور اس نے خداوند کے خوف میں اس کی پرورش کی. لیکن اگر وہ عمر کے اس فرق کے ساتھ وہ اسے اپنے لیے بیاہ لیتا تو یہ ایک قسم کی خود غرضی ہوتی. حالانکہ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو برا نہیں سمجھتے. ان پر شہوت پرستی غالب آ جاتی ہے، کیونکہ آستر بہت ہی خوبصورت تھی اور شاید کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہو کہ تو ہی اس سے شادی کر لے. وہ ایک ننھی بچی تھی جب وہ یتیم ہو گئی، ایک جی چھوٹی ہاں، بچی. غالباً ان کی عمر کا بہت بڑا اسے فرق کسی تھا. ایسے کی ضرورت تھی جو اس کی پرورش کرے. جی بالکل. جی ٹھیک ہے. بھائی افراہیم، تیسری آیت میں لکھا ہے اور بادشاہ کے سب ملازم جو بادشاہ کے پھاٹک پر تھے حامان کے آگے جھک کر اس کی تعظیم کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ نے اس کے بارے میں ایسا ہی حکم کیا تھا. پر مردکی نہ جھکتا نہ اس کی تعظیم کرتا تھا. یہاں بادشاہ کی نافرمانی جو مردکی نے کی کرنے کی سزا ہے، جس نے حامان کے سامنے جھکنے کا حکم جاری کیا. یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ مردگی کوئی انقلابی یا باغی ہے، بلکہ وہ اصول پرست شخص ہے. ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. مردگی ایک یہودی تھا اور شریعت میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. وہ خداوند کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے، چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو، چاہے احکام کتنے ہی برے اور طاقتور شخص کی طرف سے لیکن وہ اس جاری وجہ ہوئے سے ہوں. مارا جا سکتا تھا. وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے سے پیچھے نہ ہٹا. کیا وہ لاپرواہ تھا؟ میرا مطلب وہ اپنا سر جھکا سکتا تھا تاکہ اس کی جان بچ جائے. میں آپ کو خدا کے کلام سے ایک سے زائد حیران کن واقعات بتا سکتا ہوں، جیسے دانیل کی کتاب تیسرے باب میں 3 مردوں اور صدرک میثق ابدنجو نے نبوکت نظر کی نسبت کردہ سونے کی مورت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور وہ جانتے تھے کہ اس سے مطمئن تھے. اور جب نبوکت نظر نے ایک اور قاصد کو بھیج کر مسئلے کا حل کرنا چاہا تو انہوں نے اسے واضح طور پر بتا دیا، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. گویا وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم ہرگز اپنے فیصلے سے پھرنے والے نہیں، چاہے ہمیں اس بھٹی میں کیوں نہ پھینک دیا جائے جس کی آگ 7 گنا بڑھ گئی تھی. خداوند کے سچے گواہ ہر دور میں اور ہر زمانہ میں رہے ہیں. مثلاً ایلیا کے دنوں میں جب اس نے کہا بنی اسرائیل نے تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں. جی صحیح. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے آستر کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار میں مصروف نہ ہوئی، بلکہ اس نے خود کو خداوند کے حوالے کیا اور خداوند نے اسے قدرتی حسن سے خوبصورت بنایا اور ان سب کی نگاہ میں اس سے خوبصورت بنایا جنہوں نے اسے دیکھا. صحیح. جی آپ؟ مجھے مردکی کے نام کا مطلب پسند آیا، چھوٹا مگر بڑھنے والا، اور ہم نے جانا کہ اس کے بڑھنے کا راز اس کی ایمانداری تھی، اور اس کی ایمانداری اس کی خدمت میں ظاہر تھی. یہ اس کے گھرانے اور اس کے کام میں ظاہر تھی، اور ہمیں اسی بات کو اپنی زندگی میں بھی لانا ہے کیونکہ ہماری خدمت ہماری عملی زندگی سے زیادہ بڑھ کر ہے. مجھے یہ بات بھی پسند آئی کہ ہمیں خدا کے وقت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ کبھی کبھار زندگی کے کسی موڑ پر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، لیکن جب عکس مکمل ہو جاتا ہے تو ہم جان پاتے ہیں. صحیح. مجھے مردکی بہت پسند آیا. ہم سب کو وہ پسند ہے، اور اس کی سب سے عظیم بات اس کی ایمانداری ہے کہ وہ آخر تک ایماندار رہا، خاص کر آستر کی پرورش میں ایماندار.
جیسا ہم نے سنا وہ اس سے شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ اسے ماں اور باپ کی زیادہ ضرورت ہے، سو اس نے اسے لیا اور پالا۔ ہم نے اس کے کام پر اس کی ایمانداری کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات، اس نے حامان کے سامنے سر نہیں جھکایا جبکہ اس کی جان جا سکتی تھی۔ صحیح۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ خدا کی لغت میں اتفاق جیسا کوئی لفظ نہیں ہے، اور چاہے حالات مشکل ہی کیوں نہ ہوں، خدا اختیار کا مالک ہے، اور چاہے میں جتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کر لوں، میں جانتی ہوں کہ اس کی وجہ خدا ہی ہے۔ زبردست، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ لا أنسى يوما سيدي عند الصليب أعلنت لي عن حبك يا حبيبي، من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد، من يومها أنا سعيد إذ حبك ربي مجيد يا سيدي، راعي أنت سيدي رب الهدى، الخير والرحمة لي طول المدى، تقودني تريحني تسكنني المجد السني، تقودني تريحني تسكنني المجد السني يا سيدي، لا أنسى أياما مضت في حبك كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك، خطايا تشهد لك أيامي تحكي حبك يا سيدي، لابد يوما سيدي سوف تعود، لابد أن تأتي لكي تفي الوعود، آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال، آمين يا ربنا تعال تعال حقق الأمال يا سيدي، तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे